Liebe Geschwister, es ist mir eine Ehre, Ihnen heute Frau Ministerin Bali vorstellen zu können. Frau Bali trägt die Verantwortung für das Bundesjustizministerium und gehört der SPD-Fraktion im Bundestag an. Zuvor hat sie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geleitet. Liebe Frau Dr. Bali, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, sind dem deutschen Rechtsstaat sehr dankbar, dass Vorfahren vieler unserer Mitglieder hier Schutz gefunden haben vor Verfolgung und Diskriminierung in anderen Ländern. Die AMJ ist gut integriert, überdurchschnittlich ausgebildet und ein wichtiger und positiver Teil der deutschen Gesellschaft und des Dialogs mit den Muslimen. Wir freuen uns nun auf Ihr Grußwort. Eure Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Wageshauser, sehr geehrte Frau Ahmad-Hübsch, liebe Damen, liebe Herren, ich bedanke mich zunächst ganz herzlich für die Gelegenheit, heute zu Ihnen zu sprechen. Es ist eine große Ehre für mich, bei dieser großen, lebendigen, spirituellen Versammlung eingeladen zu sein. Am Eingang steht sowohl die deutsche als auch die Fahne ihrer Religionsgemeinschaft. Und das ist ein sehr schönes Symbol. Denn es zeigt, dass in diesem Land beides Platz hat. Das Weltliche und das Geistliche. Und es ist ja mehr als ein Symbol. Bemerkenswert ist die große Offenheit, auf die ihre Glaubensgemeinschaft großen Wert legt und auf die sie zu Recht stolz sind. Sie laden auch Politikerinnen und Politiker wie mich und die ganze Gesellschaft zum Dialog ein. Auch hier auf der Veranstaltung wird es wieder viele Reden und Gedichte, Begegnungen in verschiedenen Sprachen und auch auf Deutsch geben. Und heute Nachmittag werden Sie einen Teil Ihrer Veranstaltung auch für Nichtmitglieder öffnen. Offenheit weckt Interesse und beugt Vorurteilen vor. Diesen Ansatz finde ich überzeugend und sympathisch. Und gerade in diesen Zeiten ist er besonders wichtig. Denn wir erleben, dass gerade dort die Vorurteile besonders groß sind, wo der Kontakt besonders wenig herrscht. Und deswegen ist der Ansatz, den Kontakt zu suchen und zu informieren und andere teilhaben zu lassen, aus meiner Sicht genau der richtige. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, als Bundesjustizministerin bin ich auch die Hüterin der Verfassung, so nennt man das. Und dazu gehört natürlich auch die Religionsfreiheit in unserem Land, die in Artikel 4 unseres Grundgesetzes verankert ist. Ich will vielleicht die ersten beiden Absätze dieses Artikels einmal zitieren. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Wir sehen es in Deutschland als ganz selbstverständlich an, dass Veranstaltungen wie diese im öffentlichen Raum stattfinden und dass sie ihre Religion in dieser Messehalle auch leben. Das erkennen auch die meisten derjenigen an, die grundsätzlich gegenüber Religion generell oder auch dem Islam gegenüber inhaltlich kritisch eingestellt sind. Aber es ist eben gerade in diesen Zeiten, die wir gerade erleben, auch in Deutschland, besonders wichtig, diese Freiheit der Religion zu betonen. Sowohl in Deutschland, auch in der Welt, zu dieser Freiheit offensiv zu stehen. Denn dieser freiheitliche Umgang mit Religion ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und gerade Ihre Gemeinschaft hat darunter zu leiden, dass es nicht überall auf der Welt Religionsfreiheit gibt. Und auch da, wo sie auf dem Papier steht, sie nicht überall gelebt wird. In manchen Ländern ist ihre Religion verboten, Gemeindemitglieder werden schikaniert oder sogar verfolgt. Und umso wichtiger ist es, alles zu tun, um diese elementaren Grundrechte wie die Religionsfreiheit zu schützen, hier wie anderswo. Die Religionsfreiheit unseres Grundgesetzes bedeutet, dass sich der Staat nicht in eine Religion einmischen darf. Und umgekehrt bedeutet er, dass die Religion auch keinen Einfluss auf den Staat und die Politik erhält.
Als überzeugte Demokratin ist klar für mich, dass nur der demokratisch gewählte Gesetzgeber verbindliche Regeln machen darf. Für alle. Und dass nur demokratisch legitimierte Behörden hoheitliche Befugnisse haben dürfen. Und dass nur gewählte Richterinnen und Richter Recht sprechen dürfen. Und es ist richtig und wichtig, dass Ihre Gemeinschaft diese Grundsätze teilt. Wobei man diese Fragen natürlich gegenüber Religionen auch immer stellt. Wie stark ist die Verbindung? Wie stark sind die Rechtsetzungen? Wie stark greift das über? Das betrifft zum Beispiel auch die katholische Kirche. Die hat in Deutschland ein eigenes Arbeitsrecht. Auch das ist immer wieder Gegenstand der Diskussion. Und wir dürfen uns keine Illusionen machen. Gerade in diesen Zeiten steht der Islam besonders unter Beobachtung hier und weltweit. Und ich weiß, dass viele Menschen, die muslimischen Glaubens sind, in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen, mehr als andere. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mich hineinversetzen, dass dies eine Belastung darstellt, vielleicht noch mal besonders für die jüngere Generation. Denn spätestens seit 2001, seit dem 11. September, gibt es immer diese Debatte, die beständig darum kreist, ob vom Islam auch Gewalt ausgeht. Und wenn wir jetzt sehen, dass in jüngster Zeit, gestern war es, glaube ich, sogar eine Repräsentantin einer deutschen Volkspartei der Meinung ist, dass Muslime in ihrer Partei keinen Platz haben, dann ist das wirklich hoch alarmierend. Es muss deshalb unser aller Ziel sein, Ihr Ziel, aber auch unser Ziel, deutlich zu machen, dass islamischer Glaube und islamischer Extremismus eben etwas Verschiedenes sind. Und klarzumachen, dass es auch im Islam eine große Vielfalt gibt. Ihre Glaubensgemeinschaft setzt auf Dialog, auf Offenheit, Love for all, Hatred for none. Das ist eine großartige Überschrift, ein großartiger Leitspruch, den ich sofort auch als meinen akzeptieren würde. Ein friedliches Zusammenleben aller Menschen ist ihr Ziel und auch ihre gelebte Praxis. Und in diesen Zeiten, auch in Deutschland, brauchen wir Stimmen wie Ihre mehr denn je. Ich freue mich deshalb, dass Sie so intensiv diesen Dialog auch mit der Politik suchen und finde es deshalb auch wichtig, darauf einzugehen und bedanke mich deswegen auch nochmal für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe. Mein Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen hat mir erzählt, dass er vor einigen Jahren auch hier sprechen durfte und auch sonst einen sehr intensiven Dialog zu ihrer Landesorganisation in Hessen unterhält. Das freut mich und ich möchte anbieten, dass ich diesen Dialog auch sehr gerne fortführen möchte. Und ich freue mich, wenn ich im Anschluss an dieses Grußwort auch noch mehr über Ihre Anliegen, auch vielleicht über Ihre Sorgen in diesen schwierigen Zeiten erfahren kann. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Versammlung, bedanke mich nochmal sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute. Thank you. Tilawat Durya Jang Bushaiba. السلام علیکم پیارے حضور. عسى أن يكون
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں۔ اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انیکا شاکر باجوہ صاحبہ نظم۔ السلام علیکم میرے پیارے حضور۔ کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا سے چاہیے ہے لو لگانی، خدا سے چاہیے ہے لو لگانی، کہ سب فانی ہے، کہ سب فانی ہے، پر وہ غیر فانی۔ وہی ہے راہ تو آرام دل کا، اسی سے روح کو ہے شادمانی۔ وہی ہے چارۂ عالم ظاہر، وہی تسکین
سپر بنتا ہے وہ ہر ناتواں کی، وہی کرتا ہے اس کی پاسبانی۔ بچاتا ہے ہر ایک آفت سے ان کو، ٹلاتا ہے بلائیں، ٹلاتا ہے بلائیں ناگہانی۔ جسے اس پاک سے رشتہ نہیں ہے، زمینی ہے نہیں وہ آسمانی۔ اسی کو پا کے سب کچھ ہم نے پایا، کھلا ہے ہم پہ یہ راز نہانی۔ خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی، فسبحان الذی اوفی الامانی، فسبحان الذی اوفی الامانی۔ ہماری اے خدا کر دے وہ تقدیر کہ جس کو دیکھ کر حیران ہوں تدبیر، وہ ہم میں قوت قدسی ہو پیدا، جسے چھوے وہی ہو جائے ایک
تکسیر بنے ہم بلبلیں بنے ہم بلبلیں بوستان احمد رہے برکت ہماری آشیاں میں ہمارا گھر ہو مثل باغ جنت ہو آبادی ہمیشہ ہو آبادی ہمیشہ اس مقام میں ہماری نسل کو ہماری نسل کو یا رب بڑھا دے ہمیں آباد کر ہمیں آباد کر کونوں مقام میں یہ ہو میری دعائیں ساری مقبول ملے عزت ہمیں دونوں جہاں میں ملے عزت ہمیں دونوں جہاں میں خدا سے چاہیے ہے لو لگانی خدا سے چاہیے ہے لو لگانی کہ سب فانی ہے پر وہ غیر فانی تقسیم اسناد سیکرٹری صاحب اور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا تعالیٰ کے فضل سے اب وہ خوش نصیب طالبات اپنے عزیز از جان آقا سے انعامات وصول کرنے کی سعادت حاصل کریں گی جنہوں نے اعلیٰ نمبروں پر مختلف شعبہ تعلیم میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے. سیدی عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے دستے مبارک سے ان طالبات کو انعامات اور سندات عطا فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر مدیحہ رانا.
daughter of Musaddiq Hussain, professorship in psychology. Dr. Saira Afzal, daughter of Muhammad Afzal, PhD in bioscience, magna cum laude. Dr. Rida Inam, daughter of Inamul Haq, PhD in English language and literature studies. Yellow. No, okay. Safura Cheema, daughter of Abdul Basit Cheema, state examination in human medicine with 86% marks. Saima Anam Bajwa, daughter of Munawwar Ahmad Bajwa, state examination in human medicine. Ghazala Ahmad, daughter of Tahir Ahmad, second state examination in teaching with 87% marks. Talat Zubair, daughter of Chaudhry Zubair Ahmad Nasir, Magistra Artium in Political Science and German Language and Literature with 100% marks. The second prize is also for Talat Zubair Sahiba, daughter of Chaudhry Zubair Ahmad Nasir, first state examination in teaching with 94% marks. Saika Rubina Akhtar, daughter of Fayaz Ahmad Khan, first state examination in teaching with 90% marks. Naila Arshad, daughter of Arshad Ali Khan, first state examination in teaching with 89% marks. Afifa Shabir Ahmad, daughter of Shabir Ahmad, first state examination in teaching with 89% marks. Amara Bhatti, daughter of Abdus Salam Bhatti, first state examination in teaching with 88% marks. Nida Hina Ahmad, daughter of Abdul Hanan Dogar, first state examination in teaching with 88% marks. Saman Majid Sheikh, daughter of Sheikh Abdul Majid, first state examination in teaching with 88% marks. Salma Ahmad, daughter of Nasir Ahmad Virk, first state examination in teaching with 88% marks. Madiha Ahmad, daughter of Mubashshar Ahmad Bajwa, first state examination in teaching with 87% marks. Nida Ranja, daughter of Umair Saeed Ahmad, first state examination in teaching with 86% marks. Iffat Ahmad, daughter of Mia Wasim Ahmad, first state examination in teaching with 86% marks. Nausheen Ahmad, daughter of Mushtaq Ahmad Chatha, first state examination in teaching with 86% marks. Muntaha Shafiq, daughter of Shafiq Ahmad, Master of Science in Health Science with 95% marks. Her mother will collect the award. Uzma Hanif Sabir, daughter of Muhammad Hanif Sabir, Master of Arts in Research in Social Work with 93% marks. Maria Waheed, daughter of Muhammad Shuaib, Master of Arts in Sociology with 93% marks. Bushra Noor Mahmood, daughter of Khwaja Fazal Mahmood, Master of Arts in Anglophone Literatures, Cultures and Media with 91% marks. Saira Ahmad, daughter of Tariq Mahmood Ahmad, Master of Arts in Economics and Finance, Sociology with 91% marks.
Maria Abbas, daughter of Sayyid Muhammad Abbas, Master of Education in Teaching with 90% marks. Aisha Munawwar Ghumman, daughter of Munawwar Ahmad Ghumman, Master of Science in Cardiovascular Science with 89% marks. Anila Akhtar Ahmad, daughter of Rafiq Ahmad, Master of Science in Mechanical Engineering with 87% marks. Saviya Ahmad, daughter of Ulaf Griffey, Master of Education in Teaching with 87% marks. Her mother-in-law, Nabila Ahmad, will collect the award. Mansoora Saeed, daughter of Ahmad Saeed, Master of Education in Teaching with 86% marks. Anam Haider, daughter of Daud Haider, Bachelor of Science in Psychology with 97% marks. Tamsila Mahmood, daughter of Tariq Mahmood, Bachelor of Arts in Teaching, Masters in Aeronautical Engineering with 91% marks. Zainab Ahmad, daughter of Basharat Ahmad Purewal, Bachelor of Arts in Social Work with 91% marks. Farah Mahmood Ahmad, daughter of Mahmood Ahmad, Bachelor of Education in Education for Secondary School with 90% marks. Fatma Tahira Babar, daughter of Muhammad Yunus Baloch, Bachelor of Science in Medical Physics with 90% marks. Sumaira Ahmad, daughter of Chaudhry Mahmood Ahmad, Bachelor of Arts in Education Science with 89% marks. Amtun Noor Ahmad, daughter of Ghulam Raza, Bachelor of Arts in Education Science with 89% marks. Maliha Gohar Rana, daughter of Chaudhry Zafar Ahmad, Bachelor of Science in Psychology with 88% marks. Nabila Ahmad, daughter of Mubashshir Ahmad, Bachelor of Arts in Islamic Science and Gender Studies with 88% marks. Sajila Hussain, daughter of Shafiq Ahmad, Bachelor of Arts in Sociology and Cultural Anthropology with 87% marks. Sultana Kahlu, daughter of Gol Ahmad Wandi, Bachelor of Arts in Social Work with 87% marks. Naila Iqbal Wahab, daughter of Nayyar Iqbal, Bachelor of Arts in Social Work with 86% marks. Qurratul Ain Khalid, daughter of Rashid Mirza, Bachelor of Science in Teaching with 86% marks. Lubna Rathor Razak, daughter of Munawwar Rathor, Bachelor of Arts in Childhood Studies with 86% marks. Samina Shah, daughter of Muhammad Salim Shah, Abitur with 98% marks. Salmana Ahmad Kahlu, daughter of Anwar Ahmad Kahlu, Abitur with 97% marks. Rakshanda Ghaffar, daughter of Abdul Ghaffar, Abitur with 95% marks. Harman Ahmad, daughter of Naeem Ahmad, Abitur with 97% marks. Now I shall call the international participant list. Dr. Shaneen Khan, daughter of Bull Hans, from Switzerland, PhD in Educational Psychology and Dietetics, insignia cum laude. Dr. Madison Musawwar Ahmad, daughter of Muhammad Riaz Saifi from Canada, PhD in Medicine cum laude.
اچھا یہاں کرنے آ گئی. Nurul Asifa Munawwar from Indonesia, Master of Science in Occupational Health, Safety and the Environment with distinction. What are you doing here? Shaista Sumbal Ahmed, daughter of Chaudhary Fasihul Mulk from Denmark, Master of Science in Medicine. Hafsa Anjum, daughter of Muhammad Yaqub from Pakistan, BS Honours in Zoology, first position from GC University, Faisalabad. Sakiba Nasir, daughter of Nasir Ahmed from Pakistan, BS Honours in Microbiology, first position from University Balochistan. Anisa Abid, daughter of Abdul Wase Abid from Nigeria, Bachelor of Agricultural Technology in Food Science and Nutrition, second position. Her aunt Tahira Parveen will collect the award. Amina Mahmood, daughter of Tahir Kulla from Switzerland, Bachelor of Medicine in Human Medicine. Nida Kahlu, daughter of Nasir Ahmed from France, primary school teaching. Sadka Basharat, daughter of Basharat Ahmed from Denmark, gymnasium with 95% marks. Naba Maheen, daughter of Rashid Ahmed from Sweden, secondary school with 99% marks. Maliha Nabahat Zafar, daughter of Muhammad Afzal Zafar from Kenya, secondary school, 5 A's, 4 A's and 1 A. Her sister Atiyatul Munim will collect the award. Nawal Mubashir, daughter of Mubashir Ahmed from Saudi Arab, GCSE, 6 A's and 1 A. Her cousin will collect the award. Maliha Sayyid, daughter of Sayyid Mudassar, high school with 91% marks. جزاکمullah احسن الجزاء. مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کی دنیا میں عموماً مذہب کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، نہ مذہب کی تاریخ جاننے کی طرف زیادہ توجہ ہے. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مذہبی دنیا میں یا مذہب کی تاریخ میں صرف عورت کی اہمیت ہے،
مرد کی اہمیت ہے اور عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس کو بعض اسلام مخالف لوگ یا مذہب مخالف لوگ زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ خاص طور پر اسلام پر تو یہ اعتراض بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ عورت ایک ثانی حیثیت رکھتی ہے، اور جو بھی اس کا کردار ہو یا اس کی قربانیاں ہوں ان کو مردوں سے کم درجے پر رکھا جاتا ہے۔ مرد کے کردار اور کام کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، اور عورت کے کردار اور کام کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ لیکن جب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا مذہب اور خاص طور پر اسلام عورت کی دین کے لیے خدمات، عورت کے دین کی ترقی کے لیے کردار، عورت کی دین کی خاطر قربانی کو مردوں کی خدمات، ان کے کردار، ان کی خدمات سے کم سمجھتا ہے، یا اسلام میں کم سمجھا جاتا ہے، یا کم اہمیت دی جاتی ہے، تو جواب نفی میں ملے گا۔ اور ہر علم رکھنے والی عورت یہ جانتی ہے، ایک مسلمان سب سے زیادہ تاریخی، واقعاتی اور علمی حقائق کے لیے جس چیز پر یا جس گواہی پر ایمان اور یقین رکھتا ہے یا اس کو ایمان اور یقین کی حد تک مانتا ہے، وہ قرآن کریم اور اس میں بیان کردہ واقعات و حقائق ہیں۔ اور قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی تاریخ میں عورت کا بڑا مقام ہے، اور عورت کے قابل تعریف کاموں کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اور بیان فرمایا ہے، اور انہیں انہی قابل تعریف اور اہم کاموں کی وجہ سے عورت کو ان انعامات میں حصہ دار بنایا گیا ہے جن کاموں کی وجہ سے مرد اس کے اجر کے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں یا نوازے گئے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور آپ کی ہدایات عورت کی اہمیت اور اس کی تاریخی کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پھر جماعت احمدیہ مسلمہ میں تو اسلام اور احمدیت کی تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ عورت کے کردار اور قربانیوں کا کیا اہم مقام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مرد کی قربانیوں اور دین کی خاطر اہم کردار کو مذہب کی تاریخ اور خاص طور پر اسلام نے محفوظ کیا ہے، وہاں عورت کی قربانیوں اور کردار کو بھی کم نہیں سمجھا اور محفوظ رکھا ہے۔ بلکہ ہم جائزہ لیں تو مذہب اسلام کی تو ابتدا ہی عورت کی قربانیوں شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رکھی، اور اس بنیاد میں عورت کا حصہ شامل کیا گیا۔ قرآن کریم میں بھی یہ ذکر ہے اور حدیث میں بھی تفصیل سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رویا دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اور کئی سال تک اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو کئی سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چند سال کے ہی تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی، اور اسماعیل علیہ السلام
کو سنائی کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانیوں کی قربانیاں بھی کیا کرتے تھے، اور خصوصاً بیٹوں کو ذبح کرنا ایک بہت بڑی قربانی سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ انسانی جان کا بتوں پر قربان کرنے کا رواج تو ہے، تو اس خواب کا مطلب ہے کہ میں بھی اس رواج کے مطابق اپنے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی خاطر قربان کروں، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے۔ یہ ان کو خیال آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا تو جیسا قرآن کریم میں بھی آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اپنی رویا کو پورا کریں، مجھے انشاءاللہ اس پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو باہر جنگل میں لے گئے اور الٹا لٹا دیا تاکہ ذبح کریں، اور ان کی تکلیف دیکھ کر ان کا کہیں یہ کام کرنے سے، ذبح کرنے سے ہاتھ نہ رک جائے۔ لیکن اس وقت جب آپ ذبح کرنے لگے تو قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، یعنی جب تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو تو نے اپنی خواب پوری کر دی، اور یہ عمل صاف ظاہر کرتا ہے کہ تو عملاً اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، مگر اب تو نے اسے ذبح نہیں کرنا۔ اور آج سے مذہبی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج سے انسانوں کو ذبح کرنے کا رواج ختم کیا جاتا ہے، اور یہ طریق درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیوں کے نئے طریق رائج ہوں گے جو اس قربانی سے بہت بلند ہیں، اور مستقل قربانی کرتے چلے جانے کے والے طریق ہیں۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ الہاماً فرمایا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے جائیں اور وہاں چھوڑیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے مقام پر لے گئے۔ اس وقت وہاں میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ آپ اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا لے گئے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹے کے پاس وہ پانی اور کھجوروں کی تھیلی رکھ دی اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس چل پڑے۔ یہاں سے پھر اس مستقل قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جان کی قربانی ختم کر کے شروع کروائی تھی۔ دراصل رویا میں اسی قربانی کا ذکر تھا، نہ کہ چھری پھیرنے والی قربانی، کہ ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں نہ کھانے کو روٹی ملے نہ پینے کو پانی ملے، گویا یہ تمہارے طرف سے ذبح کرنا ہی ہے ایک طرح سے۔ بہرحال جب واپسی کے لیے مڑے تو بیوی اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے چند قدم جا کر مڑ کر دیکھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر چل پڑتے، پھر رک کر دیکھنے لگتے۔ جب چند بار اس طرح مڑ کر دیکھتے رہے تو حضرت حاجرہ جو بڑی فراست رکھنے والی خاتون تھیں، انہیں خیال پیدا ہوا کہ آپ کسی معمولی کام کے لیے نہیں جا رہے ہمیں یہاں چھوڑ کر، یا ادھر ادھر کوئی جگہ دیکھنے کی تلاش کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ضرور کوئی بات ہے، کوئی راز ہے جو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے گئیں اور کہا کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ کچھ دور تک آپ کے پیچھے جا کر یہی پوچھتی رہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت حاجرہ سمجھ گئیں کہ جذبات اور درد کی وجہ سے، دل کے درد کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دے رہے،
آخر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کس کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم جذبات کی وجہ سے کچھ بول تو نہ سکے، البتہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیا۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں یہاں خدا تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، اگر خدا تعالیٰ نے کہا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ کہہ کر واپس چلی گئیں۔ یہ ایمان کا معیار تھا ان کا۔ آخر وہ تھوڑا سا پانی اور کھجوریں چند دنوں میں ختم ہو گئیں۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھی کوئی پانی مانگتے یا کھانا مانگتے تو کہاں سے دیتی؟ میلوں تک آبادی کوئی نہیں تھی جو کوئی انتظام ہو سکتا تھا۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ ہوش آتی تو پھر پانی مانگتے، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر گھبرا کر قریب جو 2 ٹیلے تھے صفا اور مروہ وہاں جاتی اور ادھر پانی یا کسی گزرنے والے قافلے کو تلاش کرتی۔ پہلے صفا پر چڑھ جاتی، وہاں سے کچھ نظر نہ آتا تو مروہ پر دوڑ کر چڑھتی۔ دوڑ کر چڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ 2 ٹیلوں کے درمیان جو نیچی جگہ تھی وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے تھے۔ بے چین ہو کر اوپر چڑھتی تاکہ بچے پر بھی نظر پڑتی رہے۔ جب آپ 7 چکر لگا چکی تو فرشتے کی آواز آئی کہ ہاجرہ جا اپنے بچے کے پاس، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ جب آپ بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا جہاں بچہ تڑپ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس طرح وہاں پانی کی وجہ سے پھر قافلے ٹھہرنا شروع ہو گئے اور مکے کی بنیاد پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی دوبارہ بنیادیں رکھی تو یہ دعا کی کہ اے خدا، اس شہر کے رہنے والوں اور میری اولاد میں سے ایسا نبی مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیری کتاب سکھائے، اس کی حکمتیں بیان کرے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ یعنی مکہ کی جو بنیاد رکھی گئی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے تھی، اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے۔ حضرت ہاجرہ اگر اللہ تعالیٰ کا پر توکل نہ کرتی اور بچے کے ساتھ قربانی کے لیے تیار نہ ہوتی تو انہیں کبھی وہ مقام نہ ملتا جو آج ہر مسلمان کے دل میں آپ کا ہے۔ پھر قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، فرعون کیونکہ تم لوگوں کے دشمن ہے وہ اسے مارنے کا ارادہ کرے گا، اس لیے جب وہ پیدا ہو تو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اسے دریا میں ڈال دینا۔ اور جو نیکی اور تقوی اور خدا تعالیٰ کی ذات پر انہیں توکل تھا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، اس وجہ سے انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ پرواہ نہ کی کہ دریا میں میرا بچہ ڈوب بھی سکتا ہے، یہ ڈوکرا جنگلوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں جا سکتا ہے، کسی جانور کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔ فرعون سے تو شاید بچے کو بچانے کی کوئی ترکیب ہو سکتی تھی، دریا میں تو کوئی امکان نہیں تھا، لیکن کامل توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس لیے فوری تعمیل کی۔ یہ ایسا جرأت والا قدم ہے جو شاید کروڑوں میں ایک عورت بھی نہ کر سکے، کہ صرف ایک خواب کی وجہ سے بچے کو دریا میں ڈال دیا، بلکہ نسلوں میں بھی شاید ایک پیدا ہوا ایسا شخص جو یہ قربانی کر سکے، لیکن انہوں نے کی۔ اور اسی سے پھر حضرت موسیٰ کی بچے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں ہی ایک اور عورت کا بھی ذکر کی قربانی کا ذکر ملتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی، جس نے پھر اس دریا میں بہتے ہوئے بچے کو فرعون کو کسی طرح قائل کر کے پرورش کے لیے لے لیا۔
فرعون کی بیوی بھی ہر وقت یہ دعا کرنے والی تھی کہ اے اللہ تو شرک کی ظلمت کو دور کر دے اور سچائی کو دنیا میں قائم کر دے۔ اب دیکھیں کہ بادشاہ کی بیوی ہے، ہر قسم کے آرام اور آسائش میں رہنے والی ہے، اور پھر فرعون جیسے شخص کے ساتھ رہنے والی ہے جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا کرتا تھا۔ لیکن فطرت کی نیکی اور جرت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق نے ایسے حالات کے باوجود انہیں سب چیزوں کو ٹکرا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنے کا درد پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس عمل کو سراہا اور میں ایسا مقام عطا کیا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کر دیا۔ ابھی دونوں عورتیں بھی ایک مذہب کی بنیاد رکھنے میں کردار ادا کرنے والی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی بڑی قربانیاں کی، اپنے بیٹے کو صلیب پر لٹکتے دیکھا اور بڑی جرت سے یہ نظارہ دیکھا۔ شاید ہی کوئی ماں ہو، کوئی عورت ہو جو یہ نظارہ اس طرح دیکھ سکے، اور قربانی کے لیے تیار ہوئی۔ غرض کہ مذہب کی تاریخ نے عورت کے مقام اور قربانیوں کو محفوظ کیا۔ پھر اسلام کی تاریخ میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ حضرت ختیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے لے کر جب آپ نے دعویٰ کیا اور آپ کی مخالفت شروع ہوئی، 13 سال تک شدید تکالیف میں آپ کا ساتھ دیا۔ ایک امیر ترین عورت جس نے نہ صرف اپنی تمام دولت اپنے خاوند کے سپرد کر دی بلکہ شاب ابی طالب میں سخت ترین حالات میں بھوکی پیاسی رہ کر قربانی کرتی رہی، اور یہ قربانی قریباً 2.5-3 سال تک جاری رہی۔ اسی طرح اور مسلمان عورتیں بھی اس دور میں تکلیف اور پریشانیوں سے گزری، جن کی قربانیوں کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ پھر اگر علم و معرفت کی باتوں کا ذکر ہو تو یہ نہیں کہ عورت کو جاہل بنا دیا اور صرف مردوں کو یہی علم و معرفت کو سمجھنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ نے عورت کی علم و معرفت کی باتوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے دین کا علم سیکھنا ہے تو نصف دین عائشہ سے سیکھو، یعنی میں نے اس کی ایسی تربیت کر دی ہے، اس میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ دین کے مسائل اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل عائشہ سے سیکھو۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری روایات عورتوں کے مسائل کے بارے میں بھی حضرت عائشہ سے ہمیں ملتی ہیں، اور مردوں کی تربیت بھی حضرت عائشہ نے کی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ لیں، ہر جگہ مسائل کے بیان، احکامات اور انعامات میں عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہے۔ اگر مرد کی نیکی کا ذکر ہے تو عورت کو بھی نیک کہا گیا ہے، مرد کی عبادت کا ذکر ہے تو عورت کو بھی عبادت کرنے والی کہا گیا ہے۔ جنت میں مرد جائیں گے تو عورتیں بھی جائیں گی، جنت میں مرد اعلیٰ مقام حاصل کریں گے تو عورتیں بھی کریں گی۔ اگر کسی نیک مرد کی وجہ سے اس کی بیوی کم نیکی کے باوجود جنت میں جا سکتی ہے تو کسی اعلیٰ قسم کی نیکیاں کرنے والی عورت کی وجہ سے اس سے کم نیکی کرنے والا مرد بھی یا خاوند بھی اس کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ حقیقت جنت میں اگر اعلیٰ مقام اپنے مقام پر مرد اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا، تو اسی اعلیٰ مقام پر عورتیں بھی ہوں گی۔ پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مرد ہم سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہوں اور ہم نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ آپ نے انکار نہیں کیا اس کو۔ چنانچہ جب وہ شامل ہوئیں اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی
تو باوجود مردوں کے یہ کہنے کے، صحابہ کے یہ کہنے کے کہ اس نے تو اتنا حصہ نہیں لیا جنگ میں جتنا ہم نے لیا اور ہم لڑے ہیں، اس لیے اس کو مال غنیمت میں حصہ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ طریق بن گیا کہ مرد جب جہاد پر جائیں تو مرہم پٹی کے لیے عورتیں بھی ساتھ جائیں، غرض کہ عورتوں نے باہر نکل کر جہاد بھی کیا اور تمام خطرات کے باوجود مردوں کے ساتھ متفرق ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جہاد میں جاتی بھی تھی۔ بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ فنون جنگ کی بھی انہوں نے تربیت حاصل کی۔ یہ سوچ ان کی تھی کہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے ہر قربانی کے لیے تیار ہونا ہے۔ دین کی اولین ترجیح تھی، دنیا کی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے نزدیک۔ بس آج بھی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو دنیا کے چپے چپر پر پھیلانا ہے تو پھر ذاتی خواہشات کی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ اپنے خامدوں اور اپنے بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنے ہوں گے کہ دین اول ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا سب سے اول ترجیح ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اول ہے اور باقی محبتیں بعد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اول اور خاوند کی محبت بعد میں کے متعلق ایک عورت کا واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ تاریخ نے اسے محفوظ کیا اس لیے کہ اس قربانی کو سراہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ خبر آئی کہ روما کی فوجیں عرب پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، عرب کے مقابلے میں اس وقت روما کی اس وقت ایسی طاقت تھی جیسی آج کل امریکہ یا کسی بڑے ملک کی ایک چھوٹے سے ملک پر ہے، اور یہ لوگ ملک ایک چھوٹے سے ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہوں فوجیں لے کر۔ تو بہرحال ایسی بڑی طاقت کے متعلق خبر آئی کہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ روما کی فوجیں ہم پر حملہ آور ہوں، مناسب ہوگا کہ ان کے مقابلے کے لیے ہم باہر جائیں۔ چنانچہ آپ 10-12 ہزار کی فوج لے کر روما کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ اس کی لاکھوں کی فوج تھی لیکن آپ کو توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، اس لیے 10-12 ہزار کی فوج کو کافی سمجھا، اور تھی بھی اتنی طاقت مسلمانوں کی۔ اس موقع پر آپ نے تمام مخلص مومنین کو جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پہلے کہیں کام کے لیے بھیجا ہوا تھا، اس وقت وہ وہاں مدینے میں موجود نہیں تھے، اس لیے شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب وہ صحابی واپس مدینہ لوٹے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی تفصیلات کا علم نہیں تھا، صرف اتنا پتہ تھا کہ آپ سفر کسی مہم کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ بہرحال گھر پہنچے، اپنے گھر آ کر بیوی سے محبت کا اظہار کرنے لگے تو بیوی نے انہیں پرے ہٹا دیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خطرناک مہم کے لیے گئے ہیں اور تمہیں گھر بیٹھ کر محبت کے اظہار کی سوچی ہوئی ہے۔ اس بات کا ان صحابی پر ایسا اثر ہوا کہ فوری طور پر گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اب یہاں خاوند کی محبت اور خدا تعالیٰ کی محبت کا مقابلہ تھا۔ ان صحابیہ کو بھی اپنے خاوند سے محبت ہوگی، بڑی وفادار اور پیار کرنے والی بیویاں تھیں وہ صحابیات، لیکن جب یہ سوال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں
اور خامد آرام میں ہے تو برداشت نہ کر سکا، بس اپنے جذبات کو قربان کرنے، اپنی جان کو قربان کرنے، اپنی اولاد کو کی قربانی کرنے کے واقعات اسلام کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ کئی واقعات میں خود بات جمعہ میں بھی سنا چکا ہوں، کس طرح انہوں نے کہا ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں، بھائیوں کی فکر نہیں، اور فکر ہے تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ صرف بڑے اور اہم لوگوں کی تاریخ کی مثالوں کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، بلکہ غریب اور بے بس لوگوں کی قربانیوں کو بھی اسلام کی تاریخ نے محفوظ کیا۔ مثلا لبینہ ایک صحابیہ تھی، خاتون تھی، بنو عدی کی ایک لونڈی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے عمر انہیں اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے اور پھر دم لے کر انہیں مارنے لگ جاتے تھے۔ حضرت لبینہ سامنے سے صرف اتنا کہتی تھی کہ عمر اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو خدا اس ظلم کو بے انتقام نہیں چھوڑے گا۔ یہ توکل تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی۔ پھر زنیرہ ایک خاتون تھی، بنو مخزوم کی لونڈی تھی، اور ابو جہل نے اس بے دردی سے ان کو پیٹا، مارا، منہ پر بھی مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، نظر ختم ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ جو بوڑھی تھی، ان کی ران میں اسلام دشمنی کی وجہ سے ابو جہل نے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ ان کے پیٹ سے باہر نکل گیا اور شہید ہو گئی۔ غرض کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں مسلمان عورتوں کی قربانیوں کے۔ یہ واقعات کیوں محفوظ کیے گئے؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والے اپنی تاریخ جان سکیں، انہیں پتہ چلے کہ خدا کی خاطر اور خدا کے دین کی عظمت کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور عورت اور مرد کی قربانیوں سے ہی قومیں بنا کرتی ہیں۔ صرف مرد کی قربانی سے قومیں نہیں بنتی، نہ صرف عورت کی قربانی سے قومیں بنتی ہیں، بلکہ دونوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت بھی قائم ہوتی ہے اس سے، دونوں کی قربانیوں کی وجہ سے، دونوں کا کردار ہے۔ اور ہم احمدی تو اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں، جب کہ اسلام کی احیاء نو کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا میں پھیلائیں۔ جب آپ نے دعویٰ کیا تو مسلمانوں اور غیر مسلموں اور سب نے آپ کی مخالفت کی۔ مسلمان علماء نے آپ پر اور آپ کی جماعت پر قتل کے فتوے دیے کہ ایک تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو باقی مسلمان کہتے ہیں کسی طرح ماننے کو تیار نہیں۔ دوسرے، تلوار کے جہاد کو اب اس زمانے میں غلط قرار دیا ہے۔ تو آپ نے بڑا واضح فرمایا کہ میرا دعویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غیر شرعی نبی ہونے کا ہے۔ میں نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کے غلام نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، غیر شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے دعویٰ کیا ہے، اور اسلام کی تعلیم کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے دعویٰ ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کو نبی اللہ کہا ہے۔ اسی طرح جہاد کا جو صبر تم پیش کرتے ہو، اس کی اس زمانے میں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اسلام پر حملے اب کتابوں اور لٹریچر اور دوسرے ذرائع سے ہو رہے ہیں۔ وہی ذریعہ تم استعمال کرو اور اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتاؤ، اور یہی آنے والے مسیح موعود کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا، اور جو جہاد ہے وہ اب تبلیغ سے اور لٹریچر سے اور دوسرے میڈیا کے ذرائع سے ہوگا، اور اس میں مردوں کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس بات کو نام نہاد علماء ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے احمدیوں پر ظلم کیے، احمدیوں کو قربانیاں دینی پڑیں، اور مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی
جان مال کی قربانیاں دیں اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے جذبات، اپنی اولاد کی بھی قربانیاں دیں، اپنے مال کی بھی قربانیاں دیں، تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم مسیح موعود جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہمیں ملی اس کو وہ دنیا میں پہنچے۔ آج مردوں کے ساتھ احمدی عورتوں کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ آج اسلام کو اگر پرامن مذہب کے نام پر کہیں دنیا میں جانا جاتا ہے تو احمدیت کی وجہ سے۔ بس آپ لوگ جو آج یہاں میرے سامنے بیٹھی ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کا یہاں آنا بھی احمدی مردوں اور عورتوں کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ احمدیت کا دنیا میں پھیلنا، دنیا میں رہنے والی عورتوں اور مردوں کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ خاص طور پر جن جگہوں پر، جن ملکوں میں احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، وہاں احمدی مردوں اور عورتوں دونوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ لوگوں کا یہاں آنا ان عورتوں کی قربانی اور دین کی حفاظت کی وجہ سے ہے، اور اب تک یہ قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بعض ایسی قربانیاں ہیں عورتوں کی کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بعض مثالیں میں عورتوں کی قربانیوں کی پیش کروں گا، حیرت ہوتی ہے ان قربانیوں کو دیکھ کر۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور دین کی خاطر اپنے خاندانوں اور اپنے بچوں تک کی پرواہ نہ کرنے کی مثالیں ہیں۔ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی مثالیں ہیں۔ مثلا ڈاکٹر نورین صاحبہ تھیں پاکستان میں، جن کی عمر صرف 28 سال تھی، اور ان کے خاوند ڈاکٹر شیراز 37 سال کے تھے۔ دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں، میڈیکل کی فیلڈ میں، شعبے میں ماہر تھے۔ ملتان میں انہیں صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ دونوں امام وقت کو ماننے والے تھے۔ ظالمانہ طریق پر ان کا گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ پھر 2010 میں جب دارالذکر اور ماڈل ٹاؤن میں ہماری مساجد پر حملے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں احمدی شہید کیے گئے، تو بعض نوجوان بچے بھی اس راہ میں قربان ہوئے، اور اس پر ماؤں کے رد عمل یہ تھے کہ ہم ہر قربانی کے تیار ہیں۔ ایک ماں نے کہا کہ میں نے اپنی گود سے جوان سال بیٹا خدا کی گود میں رکھ دیا۔ ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، 3 بیٹیاں تھیں، جو میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ شہید ہوا تو ماں باپ نے کہا کہ ہم بھی جماعت کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ 2011 میں لیا میں ایک احمدی گھر پر مخالفین نے حملہ کیا، تو احمدی خاتون، ایک مریم خاتون جن کا نام مریم خاتون تھا، ان کو کئی کے اور کسی کے وار کر کر کے شہید کر دیا۔ اور ظلم یہ کہ اس وقت کی انتظامیہ نے ملزمان کی مدد کی، کیونکہ پاکستان کا قانون ملزموں کو بری ذمہ قرار دیتا ہے احمدیوں کو قتل کرنے سے۔ پھر صرف پاکستان کی حد تک کی بات نہیں، پاکستان میں ظلم ہو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سے احمدی بیرونی ملک بھی چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی جیسا کہ میں نے کہا یہاں بیٹھے ہیں، اور بہتر حالات اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں اکثر کے۔ بس اس بات کی شکر گزاری آپ لوگوں کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہتر حالات یہاں کر دیے ہیں، اور ان قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کے پھل آپ کھا رہی ہیں، آپ کے خامد اور آپ کے بچے کھا رہے ہیں، اور اس بات کی آپ کو مزید قربانیوں میں بڑھانا چاہیے۔ اس بات کو، دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرنے کی
کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی رنگینی اور چکاچوند میں ڈوب جائیں، دنیا میں گم ہو جائیں اور دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف پاکستان میں یہ مخالفین احمدیوں پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی احمدیوں پر احمدیت کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے۔ ہاں، پاکستان میں جیسا کہ میں نے کہا ملک کا قانون اور آئین ان ظلم کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے دین کے نام نہاد ٹھیکیدار بے لگام ہوئے ہیں۔ لیکن میرے پاس دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی دین کی خاطر قربانی کرنے والوں کے حالات آتے رہتے ہیں، اور ان واقعات کو بھی ہم نے اپنی تاریخ میں محفوظ رکھنا ہے، تاکہ آج بھی اور آئندہ بھی احمدی اس بات کو جانیں کہ احمدیت کی ترقی میں احمدی عورتوں نے بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور احمدیت کی دنیا میں ترقی میں تمام دنیا کی احمدی عورتوں کا کردار ہے۔ احمدی عورتوں نے اپنے ایمان کو بچایا، مخالفین کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور ایسی قربانی کرنے والوں کی مثالوں میں ایک احمدی خاتون کے ذکر جماعت کی تاریخ میں ملتا ہے، جن کا نام پھوپھی سید صاحبہ تھا۔ 1946 میں یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت مسلم موعود کی تصویر دیکھ کر احمدی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی اس خاتون کی، بیوہ اور بے اولاد تھیں، اور گاؤں کے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی تھی۔ بہت سارے بچے بچیاں ان کے پاس پڑھتے تھے۔ بیعت کرتے ہی لوگوں نے بچے سے پڑھائی کرنے سے اٹھوا لیا ان سے کہ تم احمدی ہو گئی ہو، کافر ہو گئی ہو، ہم قرآن کریم تم سے نہیں پڑھوانا، اور وہ اپنے گاؤں میں بالکل بے سہارا ہو گئیں۔ آپ کی قبول احمدیت کی شہرت ہوئی تو ان کے بھائی وزیر علی شاہ ان کو اپنے پاس رانمال شریف گجرات میں لے گئے، اور ایک کمرے میں وہاں لا کے ان کو بند کر دیا، اور کھانا پینا ان کا بند کر دیا۔ اس طرح یہ بھوکی پیاسی کئی دنوں کے فاقے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں۔ کوئی انہوں نے آہو بکا نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں کیا، اور نہ ہی احمدیت چھوڑی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھوکی پیاسی مر جاؤں گی پر احمدیت نہیں چھوڑوں گی۔ یہ قربانیاں ہیں ان لوگوں کی۔ پھر ہندوستان کی خاتون کی قربانی کے متعلق وہاں کے سرکل انچارج جو مہاراشٹر کے ہیں شولہ پور کے، وہ لکھتے ہیں کہ شولہ پور شہر سے قریباً 35 کلومیٹر دور ایک دیہات ارد گاؤں میں مخالفین احمدیت نے احمدیوں کی طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے احمدیت سے توبہ کرنے پر مجبور کیا، اور زمین جائیداد سے بے دخل کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ چنانچہ کمزور ایمان والے تھے وہ تو ہٹ گئے، اور جو سچے ایمان والے تھے وہ قائم رہے۔ ایک مزدور پیشہ بیوہ عورت عظمت بی صاحبہ تھیں، انہوں نے کام دینا بند کر دیا انہیں۔ جب وہ محتاج ہو گئیں تو اپنے بھائیوں کے پاس مدد کے لیے گئیں۔ ان کے بھائی بھی جماعت کے شدید مخالف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم احمدیت سے توبہ کر لو تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن موصوفہ نے ان سے کہا کہ میں بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی، مگر احمدیت کی جو نعمت مجھے ملی ہے اس کا انکار نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس بیوہ کے پھر غیب سے سامان پیدا فرمائے۔ کئی سالوں کا ان کو رکا ہوا جو خرچ تھا، جو بیوگان کو سرکاری طور پر ملتا تھا، وہ مل گیا، اور اس کے بعد موصوفہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو سرکاری الاؤنس کی وجہ سے مالی تنگی بھی دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بے انتہا فضل فرمایا۔ پھر ہمارے وہیں ہندوستان کے ایک سرکل انچارج ہیں بنگال کے، وہ لکھتے ہیں کہ فضیلہ بی بی صاحبہ تھی ہیں ایک، جو قیام الدین صاحب کی زوجہ ہیں۔ صوبہ بنگال میں انہوں نے احمدیت قبول کی، اور احمدیت قبول کرنے کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے نیز مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف دی گئیں۔ موصوفہ کا گھر توڑ دیا گیا، تمام جانور ان کے تھے، دیہات میں رہنے والی تھیں، وہ جانور ان کے چوری کر لیے گئے، یہاں تک کہ موصوفہ کا ہاتھ مار مار کے ہاتھ بھی توڑ دیا۔ باوجود شدید مخالفت کے
انہوں نے احمدیت نہیں چھوڑی اور احمدیت پر قائم رہی اور ہر تکلیف برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا فضل کیا کہ ان کے سامنے ان کے مخالفین کو، جنہوں نے ان کو تکالیف دی تھی، چن چن کر ذلیل و رسوا کیا، اور بعد میں پھر ان کی غربت کی حالت بھی جاتی رہی، ہاتھ بھی ان کا ٹھیک ہو گیا جو دشمنان نے توڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے صحت یاب ہو گئی اور مالی حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ پھر ایک خاتون کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے گاؤں خدروپارا میں ایک خاتون سمینہ صاحبہ کو ان کے خاوند نے احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے اتنا مارا کہ وہ ساری رات بے ہوش زمین پر پڑی رہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے خاوند نے گھر سے نکال دیا۔ موصوفہ کا ایک لڑکا تھا جو بچپن میں وفات پا چکا تھا۔ اس کے بعد قریباً 30-35 سال اس خاتون نے اکیلے ہی گزارے، مگر احمدیت پر ثابت قدم رہیں۔ اس عرصے میں انہوں نے خود اپنی کوشش سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنگلہ زبان سیکھی، ان پڑھ تھی، پھر ترجمے کے ساتھ بہت ساری مسنون دعائیں بھی یاد کیں، بچوں کو بھی قرآن کریم پڑھاتی اور مقامی جماعت میں مختلف پروگرامز منعقد کرتی، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، مہمانوں کا خیال رکھتی۔ پہلے ان کی مقامی جماعت میں معلم نہ تھا، مگر وہ سب کام انتہائی ذمہ دار طریقے سے معلم اور محلے کی کمی پوری کر لیتی تھی۔ مئی 2011 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کی حکومت کی طرف سے ایک مکان ملا تھا جو انہوں نے وفات سے پہلے جماعت کو دے دیا۔ پھر یہی نہیں کہ ان ممالک میں، غریب ممالک میں قربانیاں کرنے والی ہیں جماعت کی خاطر۔ ہمیں احمدیت میں شامل ہونے والی ان خواتین کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے یہاں جو ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والی ہیں۔ ایک دو کا میں ذکر کر دیتا ہوں، جنہوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد نہ صرف اسلامی تعلیمات کو اپنایا ہے یا اپنے پرانے طرز زندگی کو چھوڑا ہے، بلکہ اس کو قائم رکھنے کے لیے ان سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا، تو انہوں نے دنیا کو دھتکار دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دی اور قربانی کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ یہیں جرمنی کی اب کی ایک جرمن خاتون ہے ماریا صاحبہ، انہوں نے خود بھی بیان کیا ہے کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد حجاب لینا شروع کر دیا۔ اس وقت جرمنی کے ایک ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہاں پر ہائیجین کی وجوہات کی وجہ سے وہ حجاب نہیں لے سکتی۔ اس صورتحال میں انہوں نے مجھے بھی لکھا دعا کے لیے، تو بہرحال میرا جواب بھی ان کو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح حالات میں پرامن طریقے سے کام کے حالات میں اثر آ جائیں۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے بہرحال اس کو ہائیجین کو وجہ بنا کے، ان کے حجاب کو وجہ بنا کے ان کو منع کیا۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر اپنی اس نوکری سے، اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، لیکن اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، اور اس سے کچھ عرصے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کیے جس سے انہیں زیادہ اچھی اور بہتر ملازمت مل گئی اور ماحول بھی زیادہ بہتر تھا۔ بس یہ سبق ہے ان احمدی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے بھی جو ان مغربی ممالک میں آ کر دنیا کی طرف جھک کر اپنے پردے اتار دیتی ہیں، حجاب اور سکارف اتار دیتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وہی وارث بنیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کو ترجیح دیں گے اور اس کے حکموں پر چلیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور بے انتہا نوازتا ہے۔ اسی طرح جماعت میں شامل ہونے والی خاتون کے بارے میں قازقستان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ گزیل صاحبہ اپنے خاندان سمیت 2001 میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئیں۔ 2002 میں انہوں نے عرب کویتی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور پڑھائی کے دوران ان کے والدین کو بھی یونیورسٹی میں کام مل گیا۔ جب اساتذہ کو ان کے احمدی ہونے کا علم ہوا تو پہلے تو انہوں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ احمدیت چھوڑ دو۔ اساتذہ نے گفتگو کے ذریعے ان کو احمدیت سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر جب اس طرح کسی طرح بھی بات نہیں بنی تو انہوں نے باقاعدہ گروہ بندی کر کے ان کی مخالفت شروع کر دی
اور بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور سب کو کہا کہ ان سے بات تک نہ کریں اور نہ سلام کریں، لیکن یہ بچی احمدیت پر قائم رہی اور کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ اس مخالفت کی وجہ سے ان کے والد نے ان کو کہا، انتظامیہ کو، کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی پر دباؤ ڈالنا بند نہ کیا تو اللہ تعالیٰ یونیورسٹی بند کر دے گا۔ اربوں کی پیسے سے یونیورسٹی چل رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کس طرح اس کی بات کو پورا کیا شخص کو، اور اس ظلم کا بدلہ لیا کہ کچھ 2005 میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ یونیورسٹی بند ہو گئی۔ تو یہ ہے ایمان کی مضبوطی کی حالت۔ جسے ہر احمدی عورت اور مرد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی حالت جس کا ہر احمدی عورت اور ہر احمدی مرد عہد کرتے ہیں۔ بس جب تک اس عہد پر قائم رہیں گی اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پر غالب رہے۔ اسلام کی تعلیم کے حقیقی نمونے احمدی عورتوں میں نظر آتے ہوں۔ احمدیت کی خوبصورت تعلیم کا اظہار اپنے ہر قول و فعل سے کرنے والی ہوں، اور اس عملی اظہار کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے والی ہوں۔ احمدیت کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ یہاں آ کر دنیا کی ہوا ہو اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ، اس کے احکامات پر چلنے کا جذبہ ہر جذبے اور ہر خواہش پر حاوی ہو جائے۔ بس ان قربانی کے واقعات اور اپنی تاریخ کو صرف علمی اور وقتی حظ اٹھانے کے لیے نہ سنیں اور پڑھیں، بلکہ یہ عزم کریں کہ ہم نے اپنے مقصد پیدائش کو پانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اس کو حاصل کرنے والا بنانا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی عابد بننا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ ہاں شروع ہو جاؤ تم لوگ۔ السلام علیکم سیدنا، السلام علیکم سیدنا، السلام علیکم سیدنا۔ الرحمن الستار الملك الملك الغفار القهار الوهاب العزيز، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله۔ وإما بيزن سن بيسوع
آپ کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر منور کر دیا، جیسے سدا سما بھی اپنے ستاروں سے روشن ہو جاتی ہے۔ Ja, du bist der Gepriesene, der Preisende, der zum großen Ziel Reisende, der zum großen Ziel Reisende. Mahadi wotena kadiyan yagada, Rotsilen chitenu ngenalam. Mahadi moy borom jamano la ilaha illallah. Mahadi yedini hoda se da ansana oriba. 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 Emre naso ampawaba. Merhaba ya sun seviere, merhaba. Merhaba ya peygamber, merhaba. Ehlen ve sehlen, merhaba, merhaba. Svih nebiya evliya, merhaba. Tisi behar ahmediya, merhaba. Hey dulur sadaya, Oma ulang reksulaya, Imam Mahdi atos ayah, tos lungsur ke alam dunia. Salam Jerman, tempat kita hadir jasa. Sudah lama kita
خلافت کے شجر سے ہے کہ وہ محفوظ ہر خوف و خطر ہر فتنہ گر سے ہے. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں ساری دنیا سے ہے بڑھ کر حوصلہ ان کا بلند. کیوں نہ ہو وہ صاحب معراج کے شاگرد ہیں. نام تیرا کر رہے ہیں ساری دنیا میں بلند. جاہ تیری پر دھرے سر پر کفن باندھے ہوئے. تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں. Solo por tu gracia he sido escogido, solo tú me bastas, sin ti nada sería. En tu camino mi vida, mi cuerpo y alma entregó, otro amor como el tuyo concebir no puedo. Va quiero Allahi tano yek naneya verde vel semleste em Resuli Muhammadi Allah eskoro peygamberi em Resuli Muhammadi Allah eskoro peygamberi. ناصرۃ الاحمدیہ کیا مبارک نام ہے. دین ملک اور قوم کی خدمت ہمارا کام ہے. راستے پر ہم ہیں قائم جھوٹ سے بیزار ہے. ہر گھڑی تبلیغ دین کے واسطے تیار ہے. ناصرۃ الاحمدیہ کیا مبارک نام ہے. دین ملک اور قوم کی خدمت ہمارا کام ہے. برکت ہے خلافت کی کہ ایک ہاتھ پہ یارو لاکھوں ہے کروڑوں ہے جو یک جان ہوئے ہیں. سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. ساتھ اپنے محمد کی مسیحا کی دعا ہے. اور رات جو آئے بھی تو پروانوں کو کیا غم. جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے. آتی ہے صدا روز شہیدوں کے لہو سے. ایک دیپ بجھاؤ گے تو 100 اور جلیں گے. جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے. سبحان اللہ Rahman Allah tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. I wear them thing that them call Islam. Some of them are call it war, but women in submission. When there's a meeting, the greeting is assalamu alaikum. Reply wa alaikum salam. مجاہدات دین ہے لجنا ہمارا نام ہے. مال وقت اولاد کو قربان کرنا ہے ہمیں.
جدوی ترازی ساتھوں ہوئی اسی خلافت دے حکماتے چل دے رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 عین بیارانی ہو نجد علانکوتے محمد نسمعفو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربان منصتو نامان کے اللہ تعالی تی یا محمد مصطفیٰ کلالو کلن کے لا الہ